अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट नूर। उर्दू रोमांटिक नॉवेल्स में आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंतहाई खूबसूरत और जज्बाती मुकम्मल ऑडियो नॉवल, एक मोहब्बत ऐसी। ज़रमिश और निहाल की ये अनोखी कहानी आपका दिल जीत लेगी। तो चलिए सफ़र मोहब्बत का आगाज़ करते हैं। फॉर गॉड सेक नादिया, हर वक्त डर डर के मत जिया करो। ये जिंदगी हमारी है, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, समझे तुम? उस वक्त दरमिश अपनी कज़न नादिया और दोस्त नूर के साथ सिनेमा में आई थी। क्लासिक मूवी है यार, चलो चल के देखते हैं। वो टिकट काउंटर से टिकट लाती साथ पॉपकॉर्न के पैकेट भी ले आई। आज फुल एंजॉय करने का मूड है, चलो। वो शरारतों की नानी सबको अपने साथ लगाए रखती थी। आज यूनी के क्लासेस बंक करके वो अपनी फेवरेट मूवी देखने आई थी। क्या है? क्यों तंग कर रही हो? ज़रमिश ने नादिया को धीरे से टोका। प्लीज़ घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर भैया को पता चला तो वो हमें जान से मार डालेंगे। नादिया की मनमनाती रुंधी आवाज़ सुनते ज़रमिश ने सरनफी में हिलाया। तुम्हारे इस चंगेज शाह को बताएगा कौन? मैं, तुम या नूर? बस कर जाओ और चुप करके मूवी एंजॉय करो। अभी तो बस हाफ होने वाली है। ज़रमिश ने सरनफी में झटका। हाय अल्लाह, मर गए। अचानक नादिया की आवाज़ ऊंची हुई। क्या हुआ? भैया की कॉल। वो भी इस वक्त? कभी की नहीं। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया हम यूनी में नहीं हैं? नादिया के पसीने छूटे थे। यार, पहले तुम घबराना तो बंद करो और बात पूरे कॉन्फिडेंस से करना। उठाओ कॉल। कैसे उठाऊं? पीछे से ये आवाज़ें। नादिया ने चश्मा दुरुस्त करते कहा। तो जरमिश लब भेंच गए। लाओ मुझे दो। वो मोबाइल लेते बाहर निकली और कॉल रिसीव करते कान से लगा गए। नादी, कहाँ बचे तुम? क्यों? क्या हुआ? मुकाबिल नादिया की जगह जरमिश की आवाज़ सुनते वो लब भींच गई। नादिया कहाँ है? और उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो बाथरूम गई है। आपको क्या काम है? जरमिश का लहजा तेज हुआ। नादिया को लेकर फौरन ऑफिस में आओ। मैं यहीं हूँ। किसी काम से आया था, अब साथ लेके जाऊंगा। वो हदमी लहजे में कहता कॉल बंद कर गया। अरे यार, क्या चीज़ है ये चंगेज शाह? अब इतनी जल्दी यहाँ से कैसे पहुंचे यूनी? अलादीन का चिराग है क्या हमारे पास कि उड़ के जाए? वो मुंह में बुड़बड़ाई और फिर कुछ ही देर में वो नादिया और अनूर को लिए ऑटो पे निकली थी। आज तो पक्का भैया से मर जाएंगे हम। वो छोड़ेंगे नहीं। नादिया की रुंधी आवाज पे कहने पे जरमिश ने उसे घूरा। मुंह थोड़ा कम खोलो। सबको सुनाने की जरूरत नहीं कि हम छुप कर निकले। बस मुझे यहीं उतार दो। मेरा घर आ गया। रास्ते में नूर तो मजे से उतर गई। अब हंस वो दोनों गई। मुझे बहुत डर लग रहा है जरमिश। यूनी के गेट से एंटर होते नादिया ने जरमिश का हाथ थाम लिया। जबकि वहीं गेट के पास निहाल शाह दिखाई दिया। दोनों वहीं थम गईं। उसके माथे पे अनगिनत बल पड़े थे। उन दोनों ने बिना किसी ताखीर के उसके पास जाते सर झुका लिया। निहाल ने कलाई पे बंधी घड़ी पे वक्त देखा। वो 20 मिनट में यहाँ पहुंची थी। बिना कुछ कहे वो उन्हें गाड़ी में बिठाता गाड़ी निकाल चुका था। निहाल की खामोशी दोनों की जान पे बनी हुई थी। आज मर गए दोनों। नादिया की भीगी आवाज पे जरमिश ने उसको हौसला दिया। डोंट वरी, मेरा क्या धरा है सब। तुम चुप रहना। बस मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना। घर पहुंचते निहाल हौल से सुने लिए अंदर के जाने बढ़ा। कल से ये दोनों यूं ही नहीं जाएंगे। अंदर जाते वो तूफान बना धाड़ा। क्या हुआ? निहाल बेटा, सब ठीक है ना? उल्फत बेगम ने आगे बढ़ते फिक्रमंदी से पूछा। नादिया तो बकायदा रोने लगी थी। पूछे इनसे यूनी के बहाने कहाँ गई थी? वो भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कि क्या मतलब? नादिया भैया क्या कह रहे हैं? मम्मा, मैं जानबूझ के नहीं गई। जरमिश लेके गई थी। नादिया ने फौरन भांडा फोड़ दिया। जरमिश ने सर पकड़ लिया। मना भी किया था इस डरपोक को, पर मुंह जरूर खोलना था इसने। दिल ही दिल में नादिया को सो बातें सुनाई। सुन लिया आपने? निहाल इतनी ऊंची आवाज में धाड़ा कि सभी वहां इकट्ठे हो गए। अब तमाशा लगाएगा ये बंदा। जरमिश मुंह में बुड़बुड़ाते हुए उसे घूरने लगी। जबकि नादिया मुसलसल माँ के सीने से लगी रो रही थी। क्या हुआ? निहाल क्यों शोर मचा रहे हो? नुसरत बेगम ने बाहर आते आवाज धीमी करते पूछा। अपनी बेटी से पूछे, जो खुद तो आवारा है, मेरी बहन को भी अपने जैसा कर देना चाहती है। निहाल की बात में नुसरत बेगम की आंखें पानियों से भर गई। अब इतनी बड़ी कयामत भी नहीं आ गई जिससे अलकाबाद से नवाज रहे हैं। जरमिश ने दांत पीसते निहाल को देखा। मुझे कुछ बताओगे क्या हुआ है? नुसरत बेगम दुख और गुस्से से बोली। आपकी बेटी यूनी के बहाने न जाने कहाँ कहाँ आवारागर्दियां करती रहती है। पढ़ाई में तो इसका दिल नहीं लगता, लेकिन मेरी बहन को अपने साथ ये कहीं ना लेके जाओ तो इसके लिए बेहतर होगा, वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। वो गुस्से से कुर्सी को ठोकर मार गया। एक पल को जरमिश भी सहम गई। उसे नादिया पे अफसोस हो रहा था जिसने खुद तो को बचा लिया, लेकिन उसे बुरी तरह फंसा दिया। मैं आवारागर्द नहीं, समझे आप? वो भी अब की बार ऊंचा बोली। चिटाख! अचानक नुसरत बेगम का उस पे हाथ उठा।
زرمش منہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہ آیا اس کی ماں اس پہ یوں ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ خبردار جو ایک لفظ بھی اور اپنی زبان سے نکالا تو۔ ندرت بیگم نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ ان کی آواز رن گئی تھی۔ وہ پیچھے فرش پہ جا گرے۔ کیوں؟ ایسے ہی تو؟ کیوں میرا بڑھاپا رولنا چاہتی ہے؟ شاہ خاندان کی بیٹی ہے اور یہ حالات ہیں تیرے؟ بتا مجھے کہاں گئی تھی؟ بول۔ وہ اسے غصے سے بازو سے جگڑے کھڑا کر گئے۔ زرمش کا غصہ کی تمازے سے پورا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ نفرت اور شدید غصے سے نہال کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھی سخت گیر نگاہیں اس لڑکی پہ ٹکی تھیں۔ یار کے ساتھ نہیں گئی تھی، صرف قریبی سینما میں مووی دیکھنے گئی تھی۔ کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا میں نے جو یوں سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا اور بے عزت کیا؟ آج میرا باپ زندہ ہوتا تو یوں لاوارثوں والا سلوک نہ ہوتا اس گھر میں۔ وہ باقاعدہ اونچی آواز میں روتے بولے جا رہی تھی۔ مما اس لڑکی کو کہیں آواز نیچی کر لے ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا۔ نہال کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ اندر جا زرمش، اس کی تائیں سخت گیر آواز میں بولی۔ زرمش کا رو رو کر برا حال تھا۔ چہرے پہ 5 انگلیوں کے نشان واضح تھے جو الفت بیگم کو اپنے دل پہ لگتے محسوس ہو رہے تھے۔ نادیہ زرمش سے 6 ماہ چھوٹی تھی اور زرمش کی پیدائش کے وقت الفت بیگم ہی ندرت بیگم کے پاس تھیں اور انہوں نے ہی اسے سب سے پہلے گود میں اٹھایا تھا۔ انہیں زرمش سے ایک عجیب سی انسیت تھی۔ ٹھیک ویسے ہی نہال کو اسے شدید نفرت تھی۔ وہ نہال سے 7 سال چھوٹی تھی لیکن نہ نہال کی عزت کرتی تھی نہ اس کے روب میں آتی تھی۔ زرمش، تم نے سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ اندر جا۔ الفت بیگم کی اب کی بار آواز زیادہ سخت ہوئی تو زرمش پر مشکل غصہ کنٹرول کرتی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب غائب ہوئی۔ الفت بیگم نے ایک نظر نہال کی جانب دیکھا تو وہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ سامنے ندرت بیگم ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ نادیہ، تم بھی اندر جاؤ۔ باری باری سب کو اندر بھیج کر وہ ندرت بیگم کے پاس آئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے انہیں حوصلہ دیا۔ ساری باتیں ایک طرف لیکن تمہیں زرمش پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ جو بھی ہے اب وہ بڑی ہو گئی ہے، بچی نہیں ہے، ہر چیز کو سمجھتی ہے اور بہت زیادہ حساس ہے۔ تو آپ بتائیں بھابھی کیا کروں میں؟ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے اور یہ ایسی حرکتیں کرتی ہے، کل کو کون رشتہ جوڑے گا اس کے ساتھ؟ وہ پریشان ہوئی۔ ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے، شادی کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ ابھی اسے پڑھنے دو۔ کیا پڑھے گی؟ یونی سے نکل جاتی ہے منہ اٹھا کے جہاں دل کرتا ہے۔ اسے اپنی عزت کا کوئی خیال ہے نہ ماں کی عزت کا خیال ہے۔ روز گھر میں تماشا لگتا ہے تبھی اس کو سکون آتا ہے۔ اچھا چلو اب بس کرو، بی پی نہ شوٹ کر لینا۔ وہ ندرت بیگم کو تسلی آمیز الفاظ کہتی چپ کروا چکی تھی۔ اللہ کرے یہ جلاد کہیں چلا جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی شکل سے بھی مجھے نفرت ہے۔ آیا بڑا میرا باپ بنتا ہے۔ زرمش نے کمرے میں آتے ہی اپنی ساری چیزیں اٹھا کر زمین پہ پٹخیں اور رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ بار بار گال سے آنسو صاف کرتی رگڑتی تو اس کا چہرہ مزید لال اور زخمی ہوا جا رہا تھا، لیکن اسے اس وقت صرف اور صرف نہال پہ غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے پہلی بار اس کی ماں نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ دل تو کر رہا ہے جا کے اس کا منہ توڑ دوں، لیکن کوئی نہیں، آئے گا ایک وقت ایسا کہ میں اس کو ایسا جواب دوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وعدہ ہے میرا۔ سب کی نظروں میں اس کی عزت کو 2 ٹکے کا نہ کر دیا تو میرا نام بھی زرمش یوسف شاہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں پکا تہیہ کر رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف نادیہ کو ایک بار پھر ماں سے اسے نصیحتیں سننے کو مل رہی تھیں اور وہ چپ چاپ سن رہی تھی اور اگلی بار سے توبہ کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے زرمش کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ شاور لے کے نکلا تو اس کا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ بال کو ٹاول سے خشک کرتا وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا موبائل اٹھاتا اپنی میلز چیک کرنے لگا۔ ایک میٹنگ کا الارم تھا۔ وہ سب کچھ دل و دماغ سے نکالتا تیار ہوتا میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے سوائے ان 2 نمونوں کے۔ کہاں ہیں بھائی زرمش اور نہال؟ احمد شاہ نے بیوی کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہال تو کسی میٹنگ میں گیا ہے، کہہ رہا تھا ڈنر وہیں کر لے گا اور لیٹ ہو جائے گا۔ اور زرمش بیٹی؟ بھائی صاحب وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اپنے کمرے میں ہے۔ ارے کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ ندرت بیگم کی بات پہ احمد صاحب بے چین ہوئے۔ نہیں بھائی صاحب زیادہ طبیعت نہیں خراب، کھانا کھا کے میڈیسن لے کے سو گئی ہے۔ ندرت بیگم نے جلدی سے جھوٹ کا سہارا لیا جبکہ زرمش نے دن کو بھی کچھ نہ کھایا تھا۔ وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی اور اب بھی اس کا روم لاکڈ تھا۔ ندرت بیگم نے بھی پرواہ نہ کی۔ ان کے مطابق آج اگر وہ سختی نہیں کریں گی تو کل کو وہ کچھ اور کر دے گی۔ آج اگر نہال یونی نہ جاتا تو کیسے پتہ چلتا کہ وہ یونی نہیں بلکہ سینما گھر گئی ہے۔ الفت بیگم کو بھی انہوں نے نہ جانے دیا جبکہ ان کا دل زرمش میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب زرمش بھوک سے نڈھال کچن میں جا پہنچی۔ پورا گھر اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جلدی سے اپنے لیے بریانی نکال کے اوون میں گرم کی اور وہیں بیٹھ کے فٹافٹ کھانے لگی۔ پیٹ میں سکون سا اترنے لگا۔
वैसे अब धोखा देने के साथ-साथ चोरी करना भी आ गया ना तुम्हें? अभी उसे वहाँ कुछ ही देर हुई थी कि अपने अकब से मर्दाना भारी आवाज़ सुनती, वो बुरी तरह चौंकी। पलट के देखा तो चंगेज़ शाह। ज़रमिश का हलक तक कड़वा हो गया और यूँ लगा कड़वे बादाम खा लिया हूँ। आपकी कमाई नहीं खा रहे जो ताना देने पहुँच गए हैं। वो गुस्से से चावल मुँह में डालते सर्द महरी से बोली, मेरी कमाई इतनी फालतू या हराम की नहीं जो तुम जैसी लड़की पे खर्च करूँगा। निहाल ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। ज़रमिश अपनी जगह से उठती खड़ी हुई और प्लेट को धो के वापस रैक में रखा। दुआ कीजिएगा, खुद पे लगाना अल्लाह नसीब करे आपको। वो तलख़ मुस्कान के साथ बोलती दरवाजे तक पहुंची। ज़ुबान को कंट्रोल कर लो, वरना जिस दिन मेरा दिमाग घूमा, उस दिन तुम घूमती रह जाओगी। निहाल की सख्त गीर आवाज़ पे ज़रमिश ने दांत पीसते उसे घूरा। तो मेरे मुंह ना लगा करें, मुझ पे खर्च करने के लिए मेरा शौहर ही काफ़ी होगा। वो इतरा के ऐसे जला रही थी, किसी बेगैरत की बीवी ही बनोगी तुम। उसके अल्फाज पे ज़रमिश उसे नाक चढ़ाती बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। वो सर झटकता कमरे की जाने बढ़ गया। नादिया उसके साथ अब कहीं नहीं जाएगी। वेट करो, मैं छोड़ दूंगा यूं नहीं। सुबह नाश्ते की टेबल पे गैर मामूली खामोशी थी। ज़रमिश बिना किसी से बात किए हल्का फुल्का नाश्ता करती उठी तो नादिया भी साथ उठ खड़ी हुई। वही निहाल ने उसे टोक दिया। क्यों? नादिया और ज़रमिश साथ जाती हैं रोज़, तो आज क्यों नहीं? अहमद साहब के माथे पे बल पड़े। बाबा, आज से नादिया को मैं खुद छोड़ने जाया करूंगा। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अगर ऐसी बात है तो ज़रमिश को भी साथ ले जाओ। उनकी बात पे ज़रमिश और निहाल दोनों का ही दिमाग घूमा। ज़रूरत नहीं बड़े बाबा, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ज़रमिश ने संजीदगी से कहा तो निहाल ने दादी की नज़रों से उसे देखा। यस रियली, क्योंकि जो काम उस लड़की ने करने होते हैं उसके लिए उसे किसी के साथ की ज़रूरत भी नहीं है। निहाल, बस। उल्फत बेगम ने बेटे को वहीं टोक दिया। नादिया बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वो अपनी कहते उठता जा चुका था जबकि नादिया एक नज़र ज़रमिश के तपे हुए चेहरे को देखती निहाल के पीछे चल दी और वहीं ज़रमिश भी बाहर निकले। दोनों को ड्राइवर छोड़ के आता था पर उन दोनों उसकी तबीयत ख़राब थी तो दोनों कैब करवा के जाती थी। आज अकेले होने की वजह से ज़रमिश ने कैब को अवॉइड किया और बस स्टॉप की जाने बढ़ गई। निहाल और नादिया की गाड़ी उसके पास से गुजरती आगे बढ़ गई। वो पैदल ही थी, न जाने क्यों उसकी आंखें भर गई। उस मौके पे शिद्दत से उसे अपने एक भाई की कमी महसूस हुई। वो बस स्टॉप पे जाके खड़ी हो गई। भैया, उसे माफ़ कर दें, प्लीज़। उसे भी बिठा लें गाड़ी में। इतनी धूप में वो खड़ी है। चुप रहो तुम, जाने दो उसे जहाँ जाती है। वैसे भी कौन सा उसने कुछ पढ़ना है, बस आवारागर्दियाँ करती है। सर झटकते बोलता बैक व्यू मिरर से एक नज़र उसे देखता वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था और बस के आते ज़रमिश उसमें सवार हो गई। क्या कोई बात हुई है घर में? सब ठीक है ना? अहमद शाह की बात पे उल्फत बेगम ने उन्हें तसल्ली देते चुप करवा दिया, जबकि असल बात वो ना बताई। वो नहीं चाहती थी जो कल घर में तमाशा लगा वो दोबारा लगे। वहीं दूसरी तरफ नुसरत बेगम ने ज़रमिश के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए, बिना किसी के इल्म में लाए। वो नहीं चाहती थी कि आने वाले वक्त में उनकी बेटी के लिए मसाइल पैदा हों। वो अपने घर की हो जाए तो उन्हें सुकून मिल जाता। प्लीज़, ज़रमिश बात तो सुनो। नादिया सुबह से उसे बात करना चाह रही थी पर ज़रमिश इस बात से ही नहीं कर रही थी। एक बार सुन तो लो। नादिया ने उसकी कलाई थामी। ज़रमिश ने झटके से छुड़ा ली। शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे उस महान भाई ने क्या किया था। मुझ जैसी लड़की से दूर रहो, वरना मैं खुद तो आवारा हूँ, तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। ज़रमिश का तंज़ लहजा सुनते नादिया शर्मिंदा होगी। प्लीज़, सॉरी, माफ़ कर दो। मैं कल डर गई थी और बोल दिया। यू नो नादिया शाह, मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए अल्लाह नज़ारे करवा रहा है। ज़रमिश ने उसकी बात काटते तेज़ लहजे में कहा, नादिया, गेट पे तुम्हारे भाई आए हैं तुम्हें लेने। किसी ने आके इत्तला दी तो नादिया ज़रमिश की तरफ मुड़ी। तुम भी आ जाओ, एक साथ घर चलते हैं। भैया से मैं बात। नादिया, तुम ना ये पहले अपनी ड्रामेबाजी बंद करो। तुम जैसे दोस्त हो ना किसी की, उसे दुश्मन की ज़रूरत नहीं। यहाँ से मुझे ले जाके अपने भाई के सामने तुम मुकर जाओ। भाई, ये तो खुदा ही है, मैंने तो मना किया था। नादिया की नकल उतारते बोली। ज़रमिश ने उसे अच्छी खासी सुनाई। बेहतर होगा आइंदा मुझसे दूर रहना तुम, वरना मैं बहुत सर फिरी हूँ और दिमाग घूमा तो किसी को नहीं बख्शूंगी। ज़रमिश ने उसे वार्निंग देते लहजे में कहा तो नादिया चुपचाप उसे देखे गई, जबकि ज़रमिश ने रुख फेरते अपने कदम दूसरी जाने बढ़ा दिए। नादिया सर झुकाए बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठ रही थी कि उन्हें ज़रमिश अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलते दिखाई दी। उसमें दो लड़कियां और एक लड़का था। निहाल की नज़र उन पे जा टिकी तो दिमाग गुस्से से भरने लगा। वो हंसते मुस्कुराते बाहर आए थे और अब एक बड़ी सी गाड़ी की जाने बढ़ रहे थे। उन्होंने ज़रमिश को साथ चलने की ऑफ़र की
پر زرمش نے سہولت سے انکار کر دیا۔ پر ان کے زیادہ اصرار پہ وہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور یہی نہال کی بس ہوئی۔ فوراً گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا اور اس گاڑی کی طرف بڑھا اور تیز قدموں سے سامنے جاتے ان کا راستہ روکا۔ زرمش اسے دیکھتے گاڑی سے فوراً اتری۔ اگلے پل نہال اسے کلائی سے تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور لے جاتے گاڑی میں پٹخا۔ زرمش کو اس پہ بہت غصہ آیا، پر یونی میں کچھ بول کے وہ تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے سارا راستہ کاٹا۔ گھر میں گاڑی داخل ہوئی تو زرمش غصے سے باہر نکلی۔ آج پہلی اور آخری بار میں نے برداشت کیا ہے۔ آج کے بعد اگر مجھے چھوا تو میں ہاتھ توڑ دوں گی آپ کے۔ اس کے جارحانہ تیور پہ نہال نے اسے سخت گوری سے نوازا۔ میں نے آج آخری بار برداشت کیا ہے۔ آئندہ کسی اجنبی کی گاڑی میں بیٹھا دیکھا تو اس گاڑی سمیت تمہیں آگ لگا دوں گا۔ باپ ہے میرے، وہ تڑخ گئی۔ بھائی ہیں، کس حق سے مجھ پہ روب جما رہے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں گھس رہی تھی۔ اس گھر میں رہتی ہو تو ہماری عزت کو مٹی میں رولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کیا میں نے؟ کوئی یار دیکھ لیا میرا یا کسی کے ساتھ غلط کام کرتے پکڑی گئے؟ زبان کو کنٹرول کرو ورنہ۔ وہ غصے سے آگے بڑھا۔ اس کے الفاظ پہ نہال کا دماغ پوری طرح گھوما۔ انتہا درجے کی بدتمیز اور زبان دراز لڑکی ہو تم سے بات کرنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، تو مت کریں بات۔ اب کی بار وہ سرد لہجے میں بولی۔ مجھے بھی شوق نہیں آپ کے منہ لگنے کا۔ وہ دان کچکچا کے بولتی اندر چلی گئی۔ بھیا پلیز غصہ ختم کر دیں، نادیہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم اندر جاؤ اور اس لڑکی سے دور ہی رہنا، سمجھی تم؟ وہ بہن کو بولتا گاڑی لیے نکل گیا۔ اے یا اللہ، اس سب نفرت اور غصے کا کیا انجام نکلے گا؟ نادیہ افسوس سے سوچتی خود بھی اندر بڑھ گئی۔ امی پلیز بس کریں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ نورت بیگم کے ہاتھ میں لڑکے کی تصویریں اور ان کی شان میں اپنی ماں کی زبانی قصیدے سنتے تنگ آ گئی تو غصے سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔ شادی نہیں کرنی تو کیا آوارہ گردی کرنی ہے؟ ماں کے الفاظ سنتی وہ سخت برداشتہ ہوئی۔ ہاں کرنی ہے، جن بیٹیوں کے باپ مر جاتے ہیں ان کی بیٹیوں کو سب آوارہ اور بد چلنی کہتے ہیں۔ زرمش، ہاتھ اٹھ جائے گا میرا۔ وہ غصہ ہوئی تو مار لینا مما، اس دن سب کے سامنے مارا، آج اکیلی میں بھی مار لیں۔ تھپڑ ہی کھاتے ہیں ہم جیسے لاوارث لوگ جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ کیوں اتنی نیگیٹو بول رہی ہو زرمش؟ تم ایسی تو نہ تھی۔ نورت بیگم رو دی۔ کاش مما ہمارا بھی ایک گھر ہوتا، بے شک چھوٹا ہوتا ہے، ایک کمرے کا ہوتا، پر اپنا ہوتا۔ کوئی یہ نہ کہتا ہم اس کا کھاتے ہیں، کوئی یہ نہ کہتا ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں، کوئی یہ نہ کہتا ہم نے ان کی عزت کو نیلام کیا۔ وہ بھی ہچکیوں سے بولتی ایک دم چپ ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں زرمش، میری جان ادھر دیکھو، میں ماں ہوں تمہاری، تمہارے بھلے کا سوچوں گی۔ ماں کی ڈانٹ پھٹکار میں بھی پیار چھپا ہوتا ہے، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ وہ اس کے آنسو پونچھتے بولی، مما مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے کچھ کرنا ہے، پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، پلیز۔ پر اس گھر میں بھی نہیں رہنا مما، ہم الگ گھر۔ بس زرمش، بہت ہو گیا، اب اور فضول باتیں نہیں۔ ان تینوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرو اور اپنے گھر کی ہو جاؤ، وہاں جا کے جو جی میں کرتی رہنا، مجھے سکون کرنے دو۔ وہ پھر تلخ ہوتی بولتی باہر نکل گئی، جبکہ سامنے پڑی تصویروں کو دیکھتے زرمش نے دانت پیسے۔ یہ ڈیل فائنلائز ہو چکی تھی، پھر کیسے وہ پیچھے ہٹ گئے؟ احمد شاہ کو ایک دم غصے نے آن گھیرا۔ نہال ناشتہ چھوڑتے انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے تم بات کرو ان سے، میں آتا ہوں۔ وہ کال کاٹ گئے۔ کیا ہوا بابا؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ وہ باپ کو پریشان دیکھتا خود بھی پریشان ہوا۔ کچھ زیادہ نہیں، یہ ملک فرحان کو اچانک نہ جانے کیا تکلیف ہوئی کہ ڈیل اوکے کر کے بیک سٹیپ لے رہا ہے؟ میں کروں بات؟ نہال باپ کو پریشان نہ دیکھ سکا۔ ارے نہیں بیٹا جی، یہ چھوٹی موٹی باتیں تو بزنس میں چلتی رہتی ہیں، آپ عدالت جائیں، اپنے کیس کو سالو کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، بڑے بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچانک کی سوجی آنکھوں سے وہ احمد شاہ کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ نہال کے ماتھے بھی سخت گھوری پڑی، پر زرمش نے اسے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا ہوا؟ وہ اس کی جانب مکمل متوجہ ہو گئے۔ بڑے بابا پلیز، مجھے بھی شادی نہیں کرنی، آپ مما سے کہیں نا وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس کے من منانے پہ احمد صاحب نے ایک نظر بیوی اور بھابھی کو دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ پڑھیں جتنا پڑھنے کا دل ہے۔ وہ اس کی سائڈ لیتے بولتے اس کو سکون بخش گئے تھے۔ تھینک یو بڑے بابا، یو آر گریٹ۔ وہ ان کے گلے کے گرد باہیں حمال کرتے ان کے گال پہ بوسہ دیتے مسکراتے گیٹ کی جانب بڑھ گئے۔ آج ڈرائیور نادیہ اور اس دونوں کو چھوڑنے جا رہا تھا، البتہ دونوں کے بیچ بات چیت اب بھی بند تھی۔ زرمش یہ دیکھو، نئی کلیکشن آئی ہے، چلتے ہیں۔ ایمن اس کی دوست نے اسے ڈریسز کی پکس دکھاتے پرشوق انداز میں کہا، نہیں یار، موڈ نہیں۔ وہ اکتائے ہوئے بولی، اوفو چلتے ہیں،
ज़ियान بھی ساتھ ہوگا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ وہ اپنے کزن کے بارے میں بول رہی تھی۔ یار سارا ایشوز نادیہ کا ہے، وہ گھر جا کے ایک کی چار بتائے گی، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں، جلدی واپس آ جائیں گے۔ پلیز یار چلو نا، سیل لگی ہے۔ ایمن نے اس کی منت سماجت کی تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اللہ جی آج نہ پھنس جائیں، اس چنگیز شاہ کو مجھ سے دور ہی رکھنا۔ نادیہ سے ضروری بکس لینے کا بولتی وہ ایمن اور اس کی کزن کے ساتھ قریبی مارکیٹ چلی گئی۔ وہاں نئی ڈریسز دیکھتے زرمش کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ جو اس نے تھوڑی بہت سیونگ کی ہوئی تھی اس میں سے اس نے 2 سوٹ خریدے، جبکہ ایمن نے تو 8 سے 10 سوٹ لیے اور پھر 2 زرمش کو گفٹ کر دیا۔ یار میں نہیں لے سکتی، مما نے غصہ کرنا ہے۔ زرمش نے منع کیا۔ کیوں غصہ کریں گی؟ میں دوست ہوں تمہاری، اور دوستی میں اتنا تو چلتا ہے۔ ایمن نے محبت سے کہا۔ بالکل چلو پکڑو۔ زیان بھی امن کے ہم خیال ہوا۔ وہ زرمش کو بہن کی نظر سے ہی دیکھتا تھا۔ زیان اور ایمن کی بات پکی ہو چکی تھی، اس لیے زرمش ان کے ساتھ آنے میں کبھی ہچکچائی نہیں۔ پر شو میں قسمت، جب زیان ایمن سے وہ ڈریسز والا شاپر لے کے زرمش کو دے رہا تھا تو وہی نہال بھی اپنے کسی دوست کے ہمراہ ہوٹل سے باہر نکلتا۔ یہ منظر دیکھ وہیں رک گیا۔ زرمش نے مسکراتے ہوئے وہ شاپر لے لیا۔ نہال کا تو غصے کے مارے خون کھول اٹھا۔ پہلے ملاقاتوں تک بات تھی اور اب گفٹ بھی لیے دینے جانے لگے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جا چکی تھی۔ نہال نے ان کا پیچھا کیا اور آدھے راستے میں انہیں جا لیا۔ نہال کو دیکھ زرمش کا رنگ فک ہوا، خود باہر آ گیا۔ نہال ان کی گاڑی کے ونڈو میں جھکتا سرد لہجے میں بولا، میرا خیال ہے یہ تمہارا وہی سڑو کزن ہے۔ اسے بتا دیتے ہیں ہم شاپنگ پہ۔ رہنے دو ایمن، یہ ہر بات کا الٹا مطلب ہی نکالے گا، بس روب جماتا رہتا ہے۔ میں چلتی ہوں، ٹیک کیئر۔ ایمن اس سے اللہ حافظ کہہ کے جاتا دیکھنے لگی۔ بہت روڈ بند ہے۔ زیان کو وہ عجیب سا لگا۔ بیچاری زرمش کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے، جیسے انہیں اور کوئی کام نہیں۔ ایمن نے ناگواری سے دیکھتے کہا، پر پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص کی آنکھوں میں زرمش کے لیے ایک جنون سا دکھائی دیا ہے۔ زیان کی بات تھی، ایمن نے سر جھٹکتے کندھے اچکائے۔ نہال اسے گھر لاتے کلائی سے جکڑے سیدھا اس کے روم میں لے کے گیا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ چھوڑے مجھے، کیا حیوانیت ہے یہ؟ میں کوئی جانور ہوں جو اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ چلائے۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا سوائے ایک ملازمہ نوری کے۔ وہ بے نہال کو غصے میں دیکھتی کچن میں دبک کے بیٹھ گئی۔ اسے غصے سے روم میں لے جاتے روم کو لاک کر گیا۔ زرمش گھبرا سی گئی۔ پہلے چھپ چھپ کے ملاقاتیں اور اب گفٹ۔ سچ سچ بتاؤ کون تھا وہ؟ اسے کندھوں سے جکڑے وہ اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ زرمش اس کی بات پہ اسے ہرے سے تکے جا رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دو۔ اس کے چہرے پہ جھک کر سختی سے بولا، کون کون ہو تم مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ نہیں بتاؤں گی کچھ۔ وہ روندھی لیکن مضبوط آواز میں بولی، میرے صبر کا امتحان مت لو زرمش، میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گا اور خود کو بھی۔ نہ جانے اس وقت نہال پہ کون سا خبت سوار تھا۔ اسے زرمش کو کسی اور کے ساتھ سوچ کے پاگل ہونے کا دورہ چڑھ گیا تھا۔ کوئی بھی ہو نہیں بتاتی تمہیں، چھوڑو مجھے ورنہ میرے بابا کو بتاؤں گی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب نہال اسے بستر پہ دھکا دیتے اس پہ جھکا۔ وہ سہم سی گئی۔ وہ اتنے قریب تھا کہ غصے میں اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ زرمش اس کی نزدیکی پہ دہل گئی۔ تم ایسے نہیں سنو گی تم۔ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ دروازہ ایک دم دھاڑ سے کھلا اور احمد شاہ اندر آتے اندر کا منظر دیکھتے دنگ رہ گئے۔ زرمش، ان کے پیچھے الفت اور ندرت بیگم بھی اندر داخل ہوئیں۔ یہ سب کیا؟ احمد شاہ کو بیٹے کی اس حرکت پہ یقین نہ آیا۔ مما مجھے بچا لیں۔ زرمش نے روتے ہوئے نہال کو پرے دھکا دیا۔ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ زرمش سیدھا ماں کے سینے سے جا لگی۔ یہ سب کیا تھا نہال؟ احمد شاہ نے بے یقینی سے درد لہجے میں پوچھا۔ بابا اس سے پوچھیں، یہ بڑے بابا انہوں نے میرے ساتھ۔ زرمش کو آج موقع ملا تھا، وہ نہال کو کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتی تھی۔ جتنا اس شخص نے اس کا جینا حرام کیا تھا، آج سوچ سمیت سارے بدلے اتارنے کا وقت آ گیا تھا۔ کیا بکواس! وہ پھر غصے سے زرمش کے جانے بڑھا کہ احمد شاہ کا جوان بیٹے پہ ہاتھ اٹھا۔ نہال دیکھتا رہ گیا۔ یہی نہیں، الفت بیگم بھی شوہر کو دیکھتے منہ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اسی پل نادیہ بھی ڈرائیور کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ تم میرے بیٹے ہو کہ یہ سب؟ گھر کی بہن بیٹی پہ گندی نگاہ کیسے رکھی؟ بابا آپ مجھ پہ شک؟ نہال کو شوق لگا۔ شک؟ احمد شاہ نے بیٹے کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ ذرا سے لڑکھڑایا۔ میرا خون ہو کے تم اتنی گھٹیا حرکت؟ انہوں نے ایک نظر ندرت بیگم اور زرمش کو دیکھا جن کا رو رو کے برا حال تھا۔ اتنا دل کیوں دکھایا میرا؟ وہ غصہ ایک طرف کرتے اب دکھی ہوتے وہیں ڈھس سے گئے۔ نہیں بابا ایسا نہیں، میرا یقین کریں۔ وہ ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں یہ جھوٹ۔ زرمش بابا کو سچ بتاؤ، ایسا کچھ نہیں۔
وہ زرمش کو بولا پر احمد شاہ کی بے یقین نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ کیا بولے گی وہ؟ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کیسے جھٹلاؤں؟ اس بار وہ اپنا ہاتھ دیکھتے رو پڑے جنہوں نے بیٹے پہ اٹھایا۔ واہ واہ، میری غلطی ہے، میں غصے میں آ گیا تھا، شدید غصہ تھا اس پہ مجھے، اور میں اور تم اور دروازہ لاک کر کے کیا کرنا چاہا؟ احمد شاہ نے پھر اس کی بات کاٹی۔ بابا ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں، بس بہت ہو گیا، مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں آ رہا۔ کس بات کا غصہ اور طیش ہے تمہیں؟ کیا قصور ہے اس بچی کا جو اس قدر؟ بابا، میں نے اسے آج کسی بڑے بابا، انہوں نے کمرہ بند کر کے مجھ سے، میں نے بہت منت کی کہ مت کریں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ زرمش نے ایک دم نہال کی بات کاٹی۔ نہال تو اس کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ شاہ بھائی، میں زرمش کو لے کے یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ ندرت بیگم نے روتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگاتے فیصلہ سنایا۔ نہیں ندرت بہن، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ ان کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ دھرتے بہت سوچ بچار کے بعد بیٹے کو دیکھتے بولے، فیصلہ ہو گیا ہے نہال، تمہیں ابھی اسی وقت زرمش سے نکاح کرنا ہوگا۔ فیصلہ تھا یا سولی پہ لٹکایا جانے لگا تھا؟ نہال تو نہال زرمش کا رنگ بھی زرد ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کے بڑے بابا اتنا سخت فیصلہ کریں گے۔ نو وے، میں اس سے نکاح؟ نہال نے صاف انکار کرنا چاہا۔ اگر تم نے انکار کیا تو مرتے ہوئے وصیت کر کے جاؤں گا کہ تمہیں نہ میرا چہرہ دکھایا جائے نہ میرے جنازے میں شریک کیا جائے۔ ان کی سخت یہ بات پہ سبھی نے اشکبار ہوتے انہیں دیکھا۔ نہال کا سر جھک گیا۔ وہ باپ کی اس قدر سخت بات کے بعد بھی مزید کچھ نہ بول سکا اور پھر کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب پہ پہنچ گئے۔ مما، مجھے مجھے بچا لیں، مجھے ان سے نکاح نہیں کرنا، وہ بہت ظالم ہے۔ ایک تو اس بندے نے میرے ساتھ بری حرکت کی اور اب مجھے اس کو سونپا جا رہا ہے کہ یہ لو، جو چاہے اس کے ساتھ کرو۔ زرمش بے تکان بولے جا رہے تھے۔ نورت بیگم نے بیٹی کو ایک سخت نگاہ سے دیکھا۔ زرمش، تم جانتی ہو نہال میری گود میں پلا بڑھا اور تم بھی، وہ کتنا سچا ہے جھوٹا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اور تم، میری ایک بات کان کھول کے سن لو، تم نے جو حرکت کی ہے یہ اسی کی سزا ہے۔ اب بھگتو، اور خبردار جو کچھ بھی غلط کیا، ورنہ جو بات شاہ بھائی نے بیٹی سے کہی وہی میری طرف سے تمہارے لیے بھی ہے۔ نورت بیگم بیٹی کی نیت سے اچھے سے واقف تھیں، لیکن اس وقت مصلحتاً خاموش ہو گئی، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ انہیں زرمش کے لیے نہال ہی بہتر آپشن لگا۔ جس طرح کی زرمش کی اوٹ پٹانگ حرکتیں تھیں اسے نہال ہی قابو کر سکتا تھا۔ نکاح مبارک ہو۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے ان سب کو مبارکباد دی۔ زرمش نے غصے و نفرت سے سر جھٹکا۔ زبردستی اس جلاد کو میرے سر مونڈ دیا، اس میں مبارکباد بھی دے رہے ہیں؟ اے اللہ، مجھے اس بار راکشس سے بچا لے، اب تو یہ پکا میرا خون کر دے گا۔ زرمش دل ہی دل میں گھبرائی اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ نہال، کہاں جا رہے ہو؟ الفت بیگم بیٹے کو بیک بیک کرتا دیکھتے روندے لہجے میں پوچھنے لگی۔ کہیں بھی چلا جاؤں گا ماما، پر اب یہاں نہیں رہوں گا۔ وہ بیگ نیچے رکھتا قطعی انداز میں بولا۔ ماں کو مت چھوڑ کے جاؤ، میں کیسے رہوں گی تمہارے بنا؟ وہ بیٹے کا چہرہ چومتے رو دی۔ مما، اگر میں یہاں رہا تو آپ کی اس شہیدی کو یا تو مار دوں گا یا خود مر جاؤں گا، پلیز مزید کچھ برا نہ ہو، ابھی مجھے جانے دیں، یہ میری التجا سمجھ لیں۔ وہ ماں کو سینے سے لگاتے بے بسی سے بولا، وعدہ کرو جب بلاؤں گی لوٹ آؤ گے؟ وہ اس کے سینے سے لگی بولی۔ وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گیا، کیونکہ وہ یہاں سے جاتے سب سے رابطہ ختم کرنے والا تھا۔ ماں سے ملتا وہ بہن کو گلے لگا گیا، جس کا رو رو کے برا حال تھا۔ ماما کا خیال رکھنا پگلی، رو مت۔ وہ دکھی انداز میں اس سے بولتے ایک نظر باپ کو دیکھنے لگا جنہوں نے رخ پھیر لیا۔ زرمش روم کی ونڈو سے چھپ کے اسے دیکھ رہی تھی اور دل سے دعا گو تھی کہ وہ چلا جائے۔ نورت بیگم نے دوپٹے سے آنکھیں پونچھی، نہال نے انہیں بھی سینے سے لگایا۔ مجھ سے بھی خفا ہو؟ وہ دھیمی لہجے میں پوچھ بیٹھی۔ اداس نہ ہو، آپ سے کیوں خفا ہونے لگا؟ وہ سر جھٹک کے تلخ ہوا، کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا، سب نے خاموشی سے تماشا دیکھا۔ پر اسے سب سے زیادہ گلہ اپنے باپ سے تھا جنہوں نے اس پہ یقین نہ کیا۔ اور پھر ایک نگاہ اس کی زرمش پہ اٹھی، اس نگاہ میں کیا کچھ تھا۔ زرمش اندر تک لرز کے رہ گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور پھر نہال وہاں ایک سیکنڈ نہ رکا اور چلا گیا، سب کو اداس اور خاموش چھوڑ کے۔ زرمش نے جہاں سکھ کا سانس لیا وہیں احمد شاہ کا دل جیسے کسی نے نکال لیا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو گئے اور بے تحاشا روئے۔ وہ اسے بے انتہا پیار کرتے تھے، پر آج انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ زرمش ان کی بیٹی جیسی تھی، اور بیٹیوں کی عزت بیٹوں سے زیادہ نازک ہوتی ہے۔ زرمش بے انتہا خوش تھی۔ اب وہ یہ بھول گئی کہ اس کا نام نہال کے ساتھ جڑ گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ بس اس کے جانے سے خوش تھی اور پرسکون ہو کے کھلی فضا میں سانس لے سکتی تھی۔ نادیہ سے اس کی بول چال بالکل بند ہو گئی۔ زرمش نے بھی پرواہ نہ کی اور اپنی زندگی میں مست جینے لگی۔ سب کچھ ویسا ہی چلنے لگا، بس ایک شخص کی کمی ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ الفت بیگم نے زرمش سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، پر زرمش نے ان کی بھی پرواہ نہ کی۔ انہی دنوں ایمن اور ذیحان کی شادی کا کارڈ آیا تو زرمش کو اس شادی پہ جانے کا جنون سر پہ چڑھ گیا۔
ماں کے منع کرنے کے باوجود اس نے نئے کپڑے بھی سلوائے اور شادی کے سب فنکشن خوب انجوائے کیے۔ نادیہ بس اس کی بے انتہا خوشیاں ہی دیکھتی رہ گئی۔ نہال کے جانے سے گھر میں سب سے زیادہ خوش زرمش تھی۔ نادیہ زرمش کے روم میں آئی تو وہ بلیک ساڑی پہنے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، جس سے ساری کائنات کی خوبصورتی اس لڑکی میں سمائی ہو۔ کہاں جا رہی ہو؟ نادیہ نے موبائل ہاتھ میں تھامے اس سے کھردرے لہجے میں پوچھا۔ تم سے مطلب؟ زرمش نے منہ بناتے اپنے شوز کے اسٹریپس بند کیے، جبکہ موبائل کے کیمرے سے اسے دیکھنے والا شخص اس کے رنگ روپ کو دیکھتا اپنے اندر آگ سے دہکتی محسوس کر رہا تھا۔ ایمن اور زیان کی شادی ہو گئی، اب کدھر جانے کی تیاری ہے؟ نادیہ نے پھر پوچھا تو درمش نے برا سا منہ بناتے اپنے ریشمی بالوں کو سنوارا۔ دعوت دی ہے زیان بھائی نے، ایمن اور وہ دونوں ہوٹل میں میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر تمہاری تفتیش ختم ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ وہ برا سا فیس بناتی بولی۔ شال توڑ لو۔ نادیہ اس کے حسن کی دلکشی کو دیکھتے بولی تو درمش گہرا سانس بھرتے کبرٹ سے شال نکالنے لگی اور اوڑھ لی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ بے اختیار پوچھ لیا۔ دھوکے باز، فریبی، جھوٹی، بہت بڑی ڈرامے باز۔ نادی نے مسکرا کے اسے کہتے اپنا چشمہ درست کیا تو درمش اسے گھور کے رہ گیا۔ بس چنگیز شاہ چلا گیا، اپنا چیلا چھوڑ گیا۔ بالکل اپنے بھائی پہ گئی ہو نہ، وہ مجھے خوش دیکھ سکتا تھا نہ تم۔ وہ سر جھٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ نادیہ نے موبائل کا کیمرہ خود پہ سیٹ کیا تو کال کٹ چکی تھی۔ اللہ اس زرمش پہ رحم کرنے۔ ایمن اور زیان کے ساتھ مزیدار ڈنر کرتی وہ واپسی کی راہ پہ تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ سلو رکھی ہوئی تھی کہ تبھی اچانک گاڑی رک گئی۔ کیا ہوا وسیم انکل؟ وہ ان کا فیملی ڈرائیور تھا اور قابل اعتماد۔ اس وقت بھی احمد شاہ کی اجازت سے ہی وہ اس ڈنر پہ آئی تھی، بلکہ اچھی خاصی ضد لگا کے۔ بیٹا دیکھتا ہوں۔ وہ گاڑی سے باہر نکلے۔ اس سنسان سڑک کو دیکھتے نہ جانے کی اس درمش کو خوف سا آیا۔ اچانک ہی ڈرائیور انکل غائب ہو گئے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلنے لگی کہ تبھی ایک نقاب پوش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جھٹکے سے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہواؤں کی سپیڈ سے دوڑانے لگا۔ کون ہو تم؟ گاڑی روکو۔ زرمش پیچھے بیٹھی چلائی۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ لاک کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو گئی۔ میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو ورنہ بہت برا ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بہت ہی غیر گنجان آباد علاقے میں گاڑی رکی اور اگلے ہی پل اس شخص نے زرمش کو بہت ہی تیزی سے جکڑتے آگے کی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کی گود میں جا گرے۔ دور رہو مجھ سے، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ اس کا چہرہ نوچنے لگے۔ یہ سوچ سہانے روح تھی کہ کوئی اس کے اس قدر قریب تھا۔ یہ بات نہال کو پتہ چل جاتی تو اسے سیدھا زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ شش! وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتا، پسٹل نکالتا، اس کے ماتھے پہ ٹکا گیا۔ زرمش تو اگلے پل ہی ساکت رہ گئی۔ کن پٹی سے پسینہ نچڑتا گردن کی طرف جانے لگا، جو نقاب پوش کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ دیکھو، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو۔ تم میرے ہسبینڈ کو جانتے نہیں، وہ کتنا بڑا سنکی ہے۔ اسے پتہ چلا تم نے مجھے چھوا ہے وہ تمہارے ہاتھ توڑ دے گا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اسے دھمکی لگا رہی تھی۔ مقابل نہ چاہتے ہوئے بھی دھیما سا مسکرا دیا اور ذرا سا جھکتا اس کے کان کی لو کو ماسک سے ہی چھوا۔ زرمش کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی۔ اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا اور اب اگر مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ بہت ہاٹ ہو تم، مخمور لہجے میں کہہ دے وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھتا اسے تڑپ آ گیا۔ زرمش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کا منہ نوچنے لگی۔ نہال تو اس کا یہ جنگلی پن دیکھتا ششدر ہی رہ گیا۔ خبردار مجھے چھوا، میں صرف اپنے شوہر کی ہوں، سمجھے تم؟ چھوڑ مجھے ورنہ منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ نہال نے سر نفی میں جھٹکتی اسے کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ پیر باندھے اور پیسنجر سیٹ پہ دھکیلا۔ ماسک میں بھی اس کے ناخنوں نے اچھا خاصا نہال کے چہرے کو زخمی کیا تھا۔ جنگلی بلی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ کھولو۔ وہ بپھری شیرنی بنی تھی۔ نہال نے گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی اور اس کی طرف جھکا۔ بہت بڑی جنگلی بلی ہو تم، بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی۔ وہ کہتا گاڑی سے نکلتا چلا گیا۔ اسی پل ڈرائیور بھاگتا ان کی طرف آیا۔ بیٹی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کہاں چلے گئے تھے ڈرائیور انکل؟ زرمش اس پہ بھڑک اٹھی۔ بیٹا میں خود نہیں جانتا، مجھے بے ہوش کر دیا۔ اب ہوش آیا تو آپ کو گاڑی سمیت یہاں پایا۔ ان کی بات پہ وہ سر جھٹکتی رہ گئی۔ ڈرائیور نے اس کے ہاتھ پر کھولے تو وہ غصے سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نادیہ نے ونڈو سے اسے غصے سے ببھرے اندر جاتے دیکھا۔ آ گئی ہے بھیا، نادیہ نے رپورٹ دی۔ دوسری طرف نہال اپنے گال پہ مرہم لگا رہا تھا۔ توبہ ہے، اتنی جنگلی ہے، اتنے بڑے نیلز ہیں اس کے۔ آ جاؤں تو سب سے پہلے اس کے نیلز کاٹوں گا۔ نہال کی بات پہ نادیہ گہرا مسکرائی۔ بھیا، آپ کو اچھی لگتی ہے نا؟ نادیہ کی بات پہ ایک پل کو وہ چپ سا ہو گیا۔ خبردار مجھے چھو، میں صرف اپنے شوہر کی ہوں، سمجھے تم؟ چھوڑو مجھے ورنہ منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ اس کے الفاظ یاد کرتے نہال کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ شوہر بہت جلد ملنے آ رہا ہے تم سے، میری جنگلی بلی۔
वो कॉल काट चुका था जबकि नादिया ने दोनों के नेक नसीब की दुआ की। आज नादिया और ज़रमिश का एमए का फाइनल रिजल्ट आना था। दोनों सुबह से दुआएं बटोर रहे थे और फिर रिजल्ट आ गया। दोनों ही अच्छे ग्रेड्स में पास हुए। अहमद शाह ने पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की। नादिया की बात अपनी खाला के घर पक्की हो गई थी और अब शादी की तैयारियां करनी थी, जबकि ज़रमिश ने आगे एमफिल करने का कहा, जिस पर नुसरत बेगम ने साफ उससे इनकार कर दिया। वो मुंह बसोर के रह गई। एक दिन वो नादिया की शॉपिंग करके लौटी तो सामने निहाल को देख वो गंग ही रह गई। वो 2 साल बाद वापस लौटा था और बाप के गले लगा हुआ था। अहमद शाह बेटे को देख जी उठे थे, जबकि उल्फत बेगम तो बेटे को गले लगा सदके वारी जा रही थी। नुरत बेगम ने भी उसे ढेर सारा प्यार करते दुआएं दी और नादिया रोते हुए भाई के गले जा लगी। आप जानते, मैंने आपको बहुत मिस किया। अगर आप अब भी ना आते तो सच में मैंने शादी ही नहीं करनी थी। वो चश्मा दुरुस्त करते बन बनाए। भला ऐसा मुमकिन था कि मेरी बहन की शादी हो और मैं ही ना हूं? वो उसकी नाक धीरे से दबाता प्यार से बोला, जबकि इस दौरान जरमिश न महसूस अंदाज में वहां से अपने कमरे में गायब हुई। या अल्लाह, ये जल्लाद चंगेज शाह कहाँ से अटकता? मुझे बचा ले उससे। अब तो ये पक्का सारी बदले लेगा। मुझे छोड़ेगा नहीं। जो 2 साल पहले किया मैंने, अब पूरा पूरा हिसाब बेबाक करेगा। वो वुज़ू बनाती नमाज की नियत बांध चुकी थी। नुजरत बेगम उसके पास आई। उसकी नमाज ही खत्म नहीं हो रही थी। जरमिश, क्या 100 रकात नमाज नफल पढ़ रही हो? अब वो उसे दुआ मांगते देख गुस्से से बोली, ममा, इबादतें अल्लाह को बहुत पसंद है। वो अपने इबादत गुजार बंदे की दुआएं कबूल करते हैं। जरमिश उन्हें धीमे लहजे में बता रही थी। ठीक कहा। अगर बीवी अल्लाह की रजा की नीयत से अपने शौहर के हकूक अदा करे और मोहब्बत से उसका इस्तकबाल करे तो ये भी इबादत बन जाता है। मम्मा, जबरदस्ती का शौहर? वो मुंह बनाती बोली, जबरदस्ती का हो या मोहब्बत का, अब वो तुम्हारा शौहर है। उठो और अपना जरूरी सामान समेटो और निहाल के कमरे में शिफ्ट हो। माँ की बात सुनते तो दरमिश के होश ही उड़ गए। मम्मा, आप मुझे जीते जी मार देना चाहती हैं? मैं नहीं जा रही उस जल्लाद के कमरे में। वो साफ इनकार कर गई। जरमिश, मार खाओगी मुझसे। ये तुम्हारे बड़े बाबा का हुक्म है। चलो, समेटो अपनी चीजें। वो ऑर्डर लगाती प्लेटें बड़े बाबा ने उसे माफ कर दिया इतनी आसानी से। वो भूल गई क्या क्या था उसने मेरे साथ 2 साल पहले। वो चिटक गई। मेरा मुंह ना खुलवाना जरमिश। 2 साल पहले तुमने ड्रामा क्रिएट किया था। वो बच्चा बेकसूर था, फिर भी अपने शदीद गुस्से की वजह से उसने 2 साल सबसे दूरी की सजा काटी, तुम्हारी वजह से। और ये बात सब जान गए हैं। इसलिए अगर इज्जत के साथ वो तुम्हें अपना रहा है तो रब का शुक्र अदा करो, वरना मुझे तो लगा था कि कहीं हकीकत खुलने के बाद वो तुम्हें छोड़ न दे। अम्मी, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस चंगेज शाह के रूम में मर कर भी नहीं जाऊंगी। इतना कहते वो बाथरूम में घुसते दरवाजा लॉक कर गई। जरमिश, जरमिश, बाहर निकलो वरना अंदर आके मारूंगी। नुसरत बेगम उसे बाहर से आवाजें लगाती साफ झंझला गई थी। कल से घर में मेहमानों ने इकट्ठे हो जाना था। अब मेहमानों के सामने तमाशा नहीं बना सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि जरमिश की उल्टी सीधी हरकतें खानदान वाले देखें और बातें बनाएं। पर जरमिश भी अपने नाम की एक थी। उसे तो उस अचानक फैसले की ही समझ नहीं आ रही थी, जबकि हकीकतन उसे नेहाल से डर लग रहा था और उसकी वालिदा मोहतरमा खुद उसे इस जल्लाद के कमरे में भेज रही थी। बाहर आती हो या नहीं? मम्मा, पहले आप अपना फैसला वापस लें। वो अंदर से ही चिल्लाई। बिल्कुल नहीं। तुम बाहर निकलो, तुम्हें धक्के दे के निहाल के रूम में भेजूंगी। एक तो वो 2 साल के बाद वापस लौटा सारी बातें भुला के, ऊपर से खुद उसने बाप से कहा कि वो जरमिश की उसे रुखसती दे दे आज ही, ताकि नादिया की रुखसती पे वो वलीमा दे दे। पर यहाँ जरमिश ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। रात के खाने पे भी वो नहीं आई। अरे ये जरमिश बेटी किधर है? वो भाई साहब, उसने नुसरत बेगम शर्मिंदा हो रही थी। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? सभी परेशान हुए। वो वो पागल हो गई है। कहती है रुखसती नहीं करनी और खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया उसने। नुसरत बेगम सर पकड़ के बैठ गई। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नादिया के चेहरे पे मुस्कान सज गई। भाई को देख के गुड लक का इशारा किया। आप फिक्र ना करें चची जान, मैं खुद देख लूंगा उसे। आप खाना खाएं। निहाल मुतमईन अंदाज में कहते खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ तो बाकी सभी खाने की टेबल पे बैठे खाना खाने लगे। उफ, पता नहीं कितने घंटे हो गए हैं, किसी को मेरी परवाह नहीं। वो मुंह बनाते रुंधी आवाज में बोली, मम्मा प्लीज बोल देना, नहीं भेजेंगे। वो मुसलसल वेंटी पे खड़ी मुंह धुए जा रही थी। अब करने को कुछ था जो नहीं। बाहर नादिया और निहाल शाह दोनों ही खड़े थे। नादिया ने मास्टर कीज निहाल को थमाई। उन 2 सालों में अथरी घोड़ी बन गई है। अब देखते हैं अब उस घोड़ी को लगाम कैसे डालते हैं। नादिया मुस्कुराते हुए बोलती वहां से बाहर निकल गई, जबकि निहाल शाह के हाथ तो आज वो लगने वाली थी। अगले पिछले सारे हिसाब बेबा करने का वक्त आ चुका था। दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। जरबिश घबरा के शावर कर उस दरवाजे की जानिब गिर गई।
جیسے آنے والے کے خلاف یہ بہت بڑا ہتھیار ہو اور اپنے دفاع کے لیے یوز کرے گی۔ جیسے دروازہ کھلا نہال کا سر اندر آیا، زرمش نے گھبرا کے شاور کا اعلان کر دیا اور شاور کا پانی سیدھا نہال کے چہرے پہ گر گیا۔ نہال نے اسے بازو سے اپنا چہرہ بچایا۔ زرمش بند کرو اسے، وہ غصے سے چلایا۔ ہرگز نہیں، دور رہے مجھ سے، ورنہ میں سارے شاور آن کر دوں گی۔ وہ اس کو دھمکا دے خود موقع دیکھتے وینٹی پہ چڑھ گئی۔ اس کی یہ جنگلی بلیوں والی حرکتیں دیکھنے حال کو بے انتہا غصہ آنے لگا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی شاور کا رخ نہیں موڑ رہی تھی۔ پلٹ کے دوسرا شاور کا پائپ بھی نکالنا چاہا کہ اسی پل نہال نے فائدہ اٹھاتے اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کے ہاتھ سے شاور کا پائپ لے کے کھینچا۔ درمش گھبرا کے اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور نہال نے اس کو بازو سے جکڑے شاور کھینچا۔ دونوں ہی بھیگنے لگے تھے، پر یہاں پر وہ کسے تھی؟ زرمش کو بس خود کو بچانا تھا اور یہاں وہ بالکل سامنے کھڑا اس کا خون نچوڑنے والا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے، وہ چلایا کہ اسے اس نام ہے۔ ونٹی سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی نہال کی گود میں جا گرے۔ ایک پل کو دونوں ہی تھم گئے، دونوں کی سانس پوری طرح پھولے ہوئے تھے، کپڑے سارے بھیگے ہوئے تھے۔ نہال نے آگے بڑھ کے شاور کو بند کیا۔ گرنے کے ڈر سے درمش نے اس کی گردن کے گر سختی سے بازو حمائل کر لیے، جس نے ایک ہی بازو پہ اسے اپنی باہوں میں بھرا ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے نہیں جانا۔ وہ چاہ کے بھی اسے تم نہیں کہہ پا رہی تھی۔ 2 سال بعد وہ جس قدر ڈیشنگ اور سوبر اور روبدار پرسنالٹی کے ساتھ واپس آیا تھا، زرمش تو اس سے بہت مرعوب ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنے کندھے پہ لاد گیا۔ نہال، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اتارے نیچے۔ وہ بری طرح گھبرا گئی، جبکہ نہال اسے لیے کمرے سے نکلتا سیدھا اپنے روم کی جانب بڑھا اور اندر جاتے ہاتھ پیچھے کرتے دروازے کو لاک کیا۔ زرمش کا سانس حلق میں اٹکا۔ وہ اسے سیدھا لیے بستر کی جانب بڑھتا اسے بستر پہ گرا گیا اور وہ اپنے بالوں کو جھاڑا۔ زرمش نے سنبھلتے سہم کے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے لمحے وہ اپنی گیلی شرٹ کے بٹن کھولتا زرمش کو پاگل کر دینے کی در پہ ہوا۔ پلیز نہال، ایسا کچھ مت، وہ ہکلائے جب نہال نے شرٹ دور اچھالی۔ کیا ہوا؟ وہ ذرا سا جھکتا بیڈ کرون پہ ہاتھ رکھتے اسے سہما گیا۔ 2 سال پہلے ایسے کچھ بکواس کر کے تم نے ہمارے بیچ نکاح کا رشتہ جوڑا تھا نا؟ اس کا سرد لہجہ محسوس کرتے زرمش کی سیٹی گم ہوئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ کے بڑے بول آگے آ گئے۔ زرمش کی زبان پھر سے پھسلی۔ نہال نے آنکھیں بند کرتے پھر سے وہ لمحہ یاد کیا۔ اپنی نظریں نیچی کرو۔ نہیں کروں گی، دو بدو جواب آیا تھا۔ کسی بے غیرت شخص کی بیوی ہی بنو گی تم۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ اس سے نکاح کر رہا تھا۔ بیتا وقت یاد کرتے نہال نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ وہ اپنی ہرنی سی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو آج پھر اس رشتے کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ اس کی گیلی قمیض کو گہری نگاہوں سے دیکھتا دانت چبا کے بولا، نہیں، مجھے نہیں کرنا کچھ، مجھے اپنے روم میں واپس جانا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے روک گئی۔ ایسے کیسے؟ اب تو ولیمہ دینا ہے، اور ولیمہ حلال بھی تو کرنا ہے۔ وہ اسے دھکے دینے لگی کہ نہال نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں جگڑتے بیڈ گراؤنڈ سے لگائیں۔ پلیز معاف کر دیں۔ وہ بالآخر اپنا قصور مان گئی۔ وہ ڈر گئی تھی نہال کے اقدام سے۔ اب وہ اس کے غصے کو سہن نہیں کر پاتی تھی تو اس کی شدتوں کو کیسے سہتی؟ تم نے دیر کر دی ڈارلنگ، اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ مجھے تمہیں پورے پورے حق دینے ہیں اور تم پہ اپنی چھاپ چھوڑ کے تمہیں اپنی بیوی بنانا ہے تاکہ دوبارہ تم مجھ سے نظریں ملا کے بات نہ کر سکو۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے غرایا، میں کبھی آپ سے نظریں ملا کے بات نہیں کروں گی، ہمیشہ سر جھکا کے رہوں گی، جو کہیں گی مانوں گی، سب کو بتا دوں گی۔ اس دن میری غلطی تھی، آپ بے قصور تھے، پلیز میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے ہتھیار ڈال گئی۔ نہال لب بھینچے پیچھے ہٹا۔ تمہیں لگتا ہے کہ نہال شاہ تم جیسے لڑکی بھی اپنی محبتیں نچھاور کرے گا؟ کبھی نہیں۔ تم نہال شاہ کی محبت کے قابل تو دور، نفرت کے قابل بھی نہیں۔ وہ اپنی گیلی شرٹ اٹھاتا دور ہٹا۔ زرمش طاقت رہ گئی، اور ہاں، اس کمرے سے قدم بھی باہر رکھنا ہوا تو میری اجازت لوگے تم، ورنہ جو کام آج ادھورا چھوڑ رہا ہوں وہ پورا کرتے مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اسے وارن کرتا وہ باتھ روم میں بند ہوا، جبکہ اس کے الفاظ میں چھپی نفرت محسوس کرتے زرمش سلگ اٹھی۔ مجھ جیسی لڑکی سے کیا مطلب؟ اگر میں اتنی ہی بری ہوں تو مجھ سے تعلق کیوں رکھا ہے؟ فارغ کر دیں اور جان چھوڑائیں، اپنی بھی اور میری بھی۔ وہ یہ سب باتیں دل ہی دل میں سوچ سکی، جرت نہ ہوئی کہ اس کے منہ پہ کہہ سکے۔ نادیہ کی مہندی کا فنکشن دھوم دھام سے چل رہا تھا۔ ایک زرمش ہی تھی جو تیار ہوئی بھی اس وقت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ تھکنا تو تھا، نیند جو پوری نہیں ہوئی تھی، کبھی ادھر گر پڑ رہی تھی تو کبھی ادھر۔ ساری رات اس کے جاگ کی کٹی تھی۔ خود وہ مزے سے بستر پہ سویا، اسے چھوٹے سے کاؤچ پہ لیٹنا پڑا۔ اب نرم و ملائم بستر کے بجائے کاؤچ پہ کہاں نیند آتی تھی؟ ساری رات اس کی اونگھیں کٹی۔ کیا ہو گیا بھابھی؟ لگتا ہے نیند نہیں پوری ہوئی۔ بھیا نے کیا ساری رات جگایا ہے؟ نادیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ چپ کرو بھیا کی چمچی،
میرے منہ نہ لگنا، وہ غصے سے کہتے ہی اٹھ گئی، جبکہ نادیہ کی کھلکھلاہٹ نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ مہندی کا فنکشن بڑے پیمانے پہ تھا۔ کل نادیہ کی بارات تھی تو زرمش و نہال کا ولیمہ۔ ایک طرف مہندی کی رسم ہو رہی تھی، دوسری طرف آتش بازی کا سماں تھا۔ اچانک یہ گنہونی ہو گئی۔ نادیہ کے دوپٹے کو مہندی کے تھال میں لگے چراغ سے آگ لگ گئی تھی۔ سب لڑکیاں دور ہوتی چلائیں۔ زرمش پاس ہی کھڑی تھی، اس نے جھٹ سے اپنا بنا سوچے سمجھے ہاتھوں سے وہ آگ بجھانی چاہی۔ سب اس منظر کو دیکھتے دنگ رہ گئے، اور پھر زرمش اپنے ہاتھوں کی پرواہ کیے بنا اس آگ کو بجھا ڈالا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ زرمش بھی اختیار گھبرا کے نادیہ کو چھوتی پریشانی سے بولی۔ نادیہ؟ نہال بھاگتا ہوا بہن کے پاس پہنچا۔ سبھی اس کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ نہال اسے صحیح سلامت دیکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ الفت بیگم بھی بیٹی کی جانب تیزی سے بڑھی اور ندرت بیگم بھی۔ سب کو نادیہ کی فکر ہوئی، جبکہ زرمش بس دیکھتی رہ گئی۔ اس پل نادیہ نے روتے ہوئے زرمش کی جانب پیش قدمی کی۔ اس کی دونوں ہتھیلیاں دیکھی۔ تم نے میرے لیے اپنے ہاتھ؟ نادیہ کو سمجھ نہ آیا کیسے بات مکمل کرے۔ تم ٹھیک ہو؟ بس یہی بہت ہے پاگل۔ وہ اسے گلے سے لگاتے خود بھی رو دی۔ تبھی نہال کی نگاہ زرمش کی جلی ہوئی ہتھیلیوں پہ جا ٹھہری۔ وہ تو جیسے سن ہی ہو گیا۔ آگے بڑھ کے اس کے دونوں ہاتھ دیکھے۔ یہ سب بھیا میرے لیے زرمش نے؟ نادیہ بات مکمل نہ کر پائی۔ زرمش نے اپنے ہاتھ نہال کی گرفتگی سے چھڑاتے اپنے کمرے کا رخ کیا، جو اب نہال اور اس کا تھا۔ ندرت بیگم پیچھے جانے لگیں کہ نہال نے انہیں وہیں روک دیا اور خود اس کے پیچھے روم میں گئے۔ ادھر دکھاؤ پاگل لڑکی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اس کی ہتھیلیوں کا کچھ حصہ جلا تھا۔ بچت ہو گئی تھی، پر زرمش کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ وہ اسے مرہم لگا رہا تھا، جبکہ وہ چپ چاپ سے دیکھی جا رہی تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر پہ چلیں؟ وہ پہلی بار نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ زرمش نے سر نفی میں ہلایا۔ پھر رو کیوں رہی ہوں؟ رو نہیں تو کیا کروں؟ اب آپ کو مجھ جیسی لڑکی کی خدمتیں کرنی پڑیں گی، وہ منہ بناتے بولی۔ کچھ دیر بعد گہما گہمی کم ہو گئی تھی۔ نورت بیگم اور الفت بیگم کافی وقت زرمش کے پاس بیٹھی اس کی دل جوئی کرتی رہی۔ نہال نے اس کی دونوں ہتھیلیوں کو مرہم لگا دی تھی۔ اب اسے کچھ افاقہ تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ بستر پہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ نہال اس کے پاس آ گیا اور اس کی دونوں ہتھیلیوں کو دیکھتا چلا گیا۔ نہ جانے ایک دم اسے کیا ہوا کہ ایک آنسو بہا تھا۔ کیا ہوا مسٹر چنگیز شاہ؟ میں ابھی زندہ ہوں، اتنی آسانی سے نہیں جان چھوڑنے والے۔ وہ درد میں بھی مسکرائی تھی۔ نہال کا اس کی یوں کیئر کرنا زرمش کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس پل نہال نے آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرمش کا سانس حلق میں اٹکا۔ I'm sorry۔ بالآخر آج وہ اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ زرمش ہچکیوں سے رو دی۔ کتنا ستایا تھا اس شخص نے کہ وہ باغی بننے پہ مجبور ہو گئی۔ میں نہیں کرتی معاف۔ رات کو مجھے وہاں سلایا، مجھے کمر میں اتنا پین ہے۔ وہ سو کرتی بولی تو نہال مسکرا دیا۔ پہلے بتانا تھا، ہاتھوں کے ساتھ وہاں بھی مساج کر دیتا اپنی جنگلی بلی کو۔ وہ کہتا اٹھا، جل آتا اس کی کمر کی جانب ہاتھ بڑھا گیا۔ نہیں میں وہ مذاق۔ زرمش بری طرح سٹپٹا گئی۔ تو کیا وہ اس دن تم تھے؟ جبکہ نہال لائٹس آف کرتا اس کی ایک نہ سنتا، اس پہ صاف فگن ہوتا اس کے ہوش اڑا گیا۔ تھوڑی سی مزاحمت پہ وہ بھی اپنا آپ اسے سونپ گئے۔ آج دلوں سے گرد صاف ہوئی تو سب کچھ صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بن کہے بھی اپنا آپ دکھاتی ہے۔ ختم شد۔ جی تو پیارے دوستوں، کیسا لگا آپ کو زرمش اور نہال کا یہ سفر؟ امید ہے ایک محبت ایسی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی بہترین اور رومانوی اردو ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے ہوسٹ نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔